प्रोग्राम जियाले में जाहिद राठौर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात जिस जियाले कारकुन से करवाने लगे हैं उसके वालिद साहब सैयद मकबूल शाह पीपल्स पार्टी के बुनियादी रुकन थे। आज उनके बेटे हसन रज़ा नकवी से आपकी मुलाकात करवाते हैं। नाजरीन, हसन रज़ा नकवी साहब PP 157 लाहौर के जनरल सेक्रेटरी हैं। इनके वालिद साहब भी पीपल्स पार्टी के जियाले कारकुन थे। हम इनसे पूछते हैं, रज़ा साहब ये बताएं कि आपके वालिद साहब पीपल्स पार्टी के एक बुनियादी कारकुन थे। आप उनकी सरगर्मियों से किस हद तक इंस्पायर थे कि आप भी उनके नक्शे कदम पर चल पड़े? पीपल्स पार्टी ही वो पार्टी थी जिसने आवाम को सबसे पहले बोलने का शऊर दिया और ज़ुबान दी ताकि हम अपने हकूक़ के लिए जंग लड़ सकें और बता सकें। सबसे मेरे वालिद साहब 60 से जो पार्टी फाउंडर मेंबर थे पीपल्स पार्टी के, मेरी 69 की डेट ऑफ बर्थ है। तो 69 में मैंने जब जब मैंने पैदा हुआ और उसके बाद होश संभाला तो मैंने अपने घर में हमेशा से पीपल्स पार्टी की मीटिंग्स और पीपल्स पार्टी के भुट्टो साहब का खुसूसन जो उस वक़्त प्रोग्राम था, अवाम की हकूक़ की जंग थी, उसके लिए अपने वालिद साहब को सरगर्म देखा। तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने महसूस किया कि ये जो मेरे वालिद साहब एक जंग लड़ रहे हैं अवाम की हकूक़ के लिए और उनके मसाइल को हल करने के लिए, उसमें मैंने महसूस किया कि मैं भी इस एक जंग का हिस्सा बन जाऊं और उनके साथ उनका बाजू बनूं और पीपल्स पार्टी को मजबूत करूं और आगे बढ़ाऊं। रज़ा साहब, उस वक्त आपकी उम्र बहुत छोटी होगी, तो क्या आपने जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की कोई तकरीर सुनी या आपकी कभी उनके साथ मुलाकात हुई जो आप इस हद तक मुतासर हैं? एक स्पीच आज तक मुझे याद है, जब मेरा ख्याल है क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में वो मैंने स्पीच सुनी उनकी अपने वालिद साहब के साथ, जब उन्होंने माइक तोड़ दिए और उन्होंने कहा कि वो कहते हैं कि हमने क्या दिया इस मुल्क को, तो हमने इस मुल्क को आइन दिया। एक वो आइन, दो आइन दिए, एक अबूरी आइन और दूसरा मुस्तकिल आइन। हमने इस मुल्क को बहुत कुछ दिया। उस स्पीच से वो आज तक मेरे कानों में भुट्टो साहब की वो आवाज़, वो बातें गूंज रही हैं। उन्हीं को लेकर मैं इंशाअल्लाह आगे चलूँगा। रज़ा साहब, आपकी क्या कभी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से कोई मुलाकात हुई? अल्हम्दुलिल्लाह 2007 नवंबर में जब बीबी ने लाहौर से लॉन्ग मार्च एमरजेंसी के ख़िलाफ़ शुरू किया, तो उस वक्त हमने सबसे पहले जाकर मैंने अपने कारकुनों के साथ वहाँ पे हम गए तो हमें गिरफ़्तार कर लिया गया और हम पे 780A और 16 MPO का मुकदमा बनाया गया। तो 2 दिन के बाद जब मोहतरमा ने जितने भी कारकुन जो लॉन्ग मार्च में गिरफ़्तार हुए थे उनको फ़ौरी तौर पर मिलने के लिए बुलाया और लतीफ़ खोसा साहब के घर पे उन्होंने कारकुनों को बुलाया और उनसे मशावरत की और मुझे एज़ाज़ हासिल है कि हमने बिलमुशाफ़ा मोहतरमा से मुलाकात की और उनके ख़यालात सुने और अपने ख़यालात उनको बयान किए। रज़ा साहब, आप तो पीपल्स पार्टी के जियाले कारकुन हैं और आपकी मिसेस भी सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेती हैं। क्या आपके दोनों की इन सियासी एक्टिविटी की वजह से आपके बच्चे, आपका घर कभी मुतासर नहीं हुआ? ये दुरुस्त बात आपने की है कि जब बच्चों को टाइम कम मिलता है इससे और कुछ मसाइल तो होते हैं, लेकिन एक कॉज़ के लिए और ख़ुसूसन जब हम कोई मसला, किसी अवाम का मसला हल करते हैं, तो मुझे तो वो एक ऐसी खुशी मिलती है कि वो मेरे लिए बयान से बाहर है और इसके लिए हमें थोड़ी बहुत कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती हैं। लेकिन मैं और मेरी मिसेस कोशिश करते हैं कि हम अपने कारकुनों के साथ मिलकर एक ऐसा तरीके से अपना घर भी चलाएं और सियासत भी चलाएं, उसमें इबादत समझकर उसको करें कि हमें वो महसूस ना हो और इसके लिए थोड़ी बहुत कुर्बानी भी देना पड़े तो हम देने को
دے رہے ہیں اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے۔ رضا صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے کتنے بچے ہیں اور وہ کس کس کلاس میں پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ 3 بچے ہیں، ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں ہیں۔ میری بڑی بیٹی 9th میں ہے اور میرا بیٹا 6th کلاس میں ہے اور چھوٹی بیٹی 3 کلاس میں پڑھتی ہیں۔ رضا صاحب، آپ اپنے والد صاحب کی وجہ سے، ان کی سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے پیپلز پارٹی میں ایک جعلی کارکن کی حیثیت سے سرگرم ہیں۔ کیا آپ تصور کریں گے کہ آپ کے بچے بھی مستقبل میں آپ کے نقش قدم پہ چلے اور پارٹی میں اسی طرح سیاسی سرگرمیاں سر انجام دیں؟ بچوں پہ میں نے کبھی کوئی امپوز کرنے کی کسی چیز کی بھی کوشش نہیں کی، لیکن ایک نیچرل سی بات ہے کہ گھر میں جب میں بھی میٹنگز میں جاتا ہوں، میرے گھر پہ میٹنگز ہوتی ہیں، میری وائف بھی میٹنگ میں جا رہی ہیں، آ رہی ہیں، لانگ مارچ میں بھی، کراچی سانحہ کارساز میں بھی ہم لوگ وہاں بھی گئے تھے، اور ایک اس کے علاوہ جلسے جلوس اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں۔ اس میں میری بڑی بیٹی جو ہے وہ تو اس کو بہت شوق ہے اور وہ کافی اچھی مقرر بھی ہے اور اپنے اسکول کی طرف سے وہ انٹر اسکول لیول پہ کافی انعامات بھی جیت چکی ہے، اور اس کو قدرتی طور پر وہ اس طرف اس کا رجحان ہے۔ اگر وہ آنا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اسی طرح میرا بیٹا اگر وہ اپنے دادا کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اس ملک اور قوم کی خدمت کرے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، بلکہ میں اس کی مدد کروں گا، لیکن سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ وہ اپنی تعلیم مکمل کریں، اس کے بعد باقی سب کچھ۔ رضا صاحب، سانحہ کارساز میں آپ اس واقعہ میں شامل تھے، اس استقبال میں شامل تھے، آپ نے اپنی آنکھوں سے کیا منظر دیکھا؟ 17 اکتوبر کو ہم لوگ لاہور سے روانہ ہوئے اور بائی روڈ ہم لوگ کراچی پہنچے۔ خالد گھرکی صاحب اور محترمہ ثمینہ خالد گھرکی صاحبہ ہمارے قافلے کی قیادت کر رہے تھے، اور وہاں پر کافی زیادہ کارکن ہمارے پی پی 157 اور این 130 سے وہاں شریک ہوئے، اور رات کو صبح سے لے کر شام تک ہم لوگ ڈرگ روڈ، فیصل، شارع فیصل اور وہیں پہ موجود تھے، اور صبح سے یہی تھا کہ ابھی محترمہ آ رہی ہیں، ابھی محترمہ آ رہی ہیں، لیکن رات 9-10 بجے تک محترمہ شارع فیصل پہ ڈرگ روڈ بھی نہیں پہنچ سکی تھیں۔ میں شارع فیصل روڈ پر، ڈرگ روڈ کا ریلوے اسٹیشن ہے، اس پر موجود تھا۔ اس وقت محترمہ وہاں پر اپنے جو ٹرک ایک خصوصی طور پہ ان کے لیے بنایا گیا تھا اس میں آئیں، اور جمع غفیر تھا، جو میرا خیال ہے کہ ہسٹری پاکستان کی نہ تو دوبارہ اس طرح کا کبھی کوئی ریسیپشن ہوا ہے، اور نہ اس سے پہلے ہوا تھا اور نہ ابھی ہوگا۔ اور اس میں محترمہ کو میں نے ان کے وہاں سے چلنا شروع کیا، اور کارساز اور شاہ فیصل روڈ کے ریلوے اسٹیشن کے درمیان راستہ پر میں نے تقریباً قافلے سے علیحدہ ہوا، اور ابھی میں علیحدہ ہونے کے بعد تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ میں نے ایک بہت زوردار آواز سنی، جب ایک بم پھٹنے کی آواز ہوتی ہے، اور اس کے بعد بھاگ دوڑ پڑ گئی، اور کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا تھا کہ کیا ہوا ہے، کیا ہوا نہیں ہوا۔ لیکن اس کے بعد ہم لوگ آگے گئے، ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ، لاشیں بکھری ہوئی ہیں، انسانی اعضاء جا بجا ہیں، اور کان پڑی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ قیامت صغریٰ کا منظر تھا جو میں نے وہاں دیکھا۔ حسن رضا صاحب، 18 اکتوبر کا منظر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اس کے بعد پھر آپ نے 27 دسمبر کا وہ واقعہ بھی پیش آیا جب محترمہ ہم سے جدا ہو گئی۔ اس وقت آپ کے کیا تاثرات تھے؟ اس دن ہماری الیکشن کمپین اس وقت شروع تھی، اور میں محترمہ ثمینہ خالد گھرکی صاحبہ کے ساتھ ایک میٹنگ اٹینڈ کر رہا تھا الیکشن کمپین کے سلسلے میں۔ اس وقت حاجی ثمینہ نے مجھے کہا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ محترمہ کے جو وہاں جلسہ تھا لیاقت باغ راولپنڈی میں، وہاں کوئی بم بلاسٹ ہوا ہے، اور وہ میٹنگ چھوڑ کر وہاں سے نکل گئیں، اور ہم لوگ بھی وہاں سے نکلے۔ جو ہی میں اپنے الیکشن آفس پہنچا، سامنے ٹی وی چل رہا تھا۔ اس وقت ٹی وی پہ شاید 1-2 چینلز ہی آ رہے تھے، اور اس چینل کی ایک اناؤنسر تھیں، وہ بتا رہی تھیں کہ محترمہ شدید زخمی ہو گئی ہیں، اور اسی لمحے، اگلے ہی لمحے انہوں نے کہا کہ ابھی اطلاع ملی ہے کہ محترمہ شہید ہو گئیں۔ اور وہ ایک
لفظ سننا تھا کہ مجھے اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہے اور ایک سب کارکن اکٹھے ہو گئے اور ہم لوگ ایک دوسرے سے گلے مل کر بلک بلک کر رونے لگے، اور الفاظ نہیں ہیں میرے پاس۔ ناظرین، حسن رضا نقوی صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو ہو گئی، آئیے اب ان کی مسز کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن رضا نقوی صاحب کی مسز فرح بطول اور ان کے بچے۔ فرح بطول صاحبہ، آپ سب سے پہلے ہمارے ناظرین سے اپنے بچوں کا تعارف کروائیں گی؟ جی، یہ میری بیٹی مریم حسن 9th کلاس میں پڑھتی ہے، اور یہ بیٹا موسیٰ رضا نقوی، یہ 6th کلاس میں پڑھتا ہے، اور یہ چھوٹی بیٹی ماہنور حسن، یہ 3 میں پڑھتی ہے۔ فرح صاحبہ، آپ کے ہسبینڈ تو اپنے والد صاحب سے متاثر ہو کر پیپلز پارٹی کے جعلی کارکن بنے، آپ کن سے متاثر ہو کے سیاسی سرگرمیوں میں شامل ہوئی؟ جی، میں ان کے ساتھ پہلے یہ تھے، انہوں نے یہاں لوکل گورنمنٹ کا الیکشن لڑا تو میں ان کے ساتھ مطلب سپورٹ کرتی تھی، ساری ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتی تھی سب جگہ۔ اس کے بعد یہ الیکشن انہوں نے ناظم کا لڑا، اس کے بعد یہ کہ میں بھی کافی ان ہو گئی، اور ٹکٹ پیپلز پارٹی کی طرف سے مجھے خواتین کی نشستوں کے لیے ملا، تو پھر ڈسٹرکٹ کے لیے تو اللہ کے فضل سے میں کامیاب ہوئی۔ فرح صاحبہ، یہ بتائیے کہ آپ کی سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے کیا آپ کے گھر کا ماحول کبھی متاثر ہوا ہے؟ بچوں کو بھی ہم اتنی زیادہ نہیں اس چیز میں، کیونکہ تعلیم کی طرف توجہ دیں، بہت چھوٹے ہیں ابھی کہ پڑھائی میں توجہ دیں، لیکن ظاہر ہے گھر میں جب اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو بچے اس میں شامل تو ہوتے ہیں، لیکن وہ اس طرح انوالو نہیں ہے۔ یہ میری بڑی بیٹی جو ہے یہ تقریر وغیرہ کرتی رہی الیکشن کے زمانے میں کام اس طرح کے، لیکن باقی یہ کہ بچوں کو ہم نے اسکول کے حد تک ہی رکھا ہے کہ بچے اسکول جائیں اور اپنا پڑھائی میں زیادہ ابھی توجہ دیں، ابھی چھوٹے ہیں، ابھی یہ اس چیز میں حصہ تو نہیں لے سکتے نا۔ فرح بطول صاحبہ، یہ بتائیے کہ اگلا دور نوجوان نسل کا ہوگا اور اس میں پارٹی کی قیادت بلاول بھٹو زرداری کریں گے، کیا اس دور کے لیے آپ اپنے بچوں کی ٹریننگ کر رہی ہیں؟ یہ ہم نے کو ان کے اوپر مطلب تھوپنا نہیں ہے کہ وہ بلاول بھٹو زرداری کے ہی کریں، وہ خود دیکھیں گے، جیسے ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کیا چیز بہتر نظر آ رہی ہے اپنے، جب وہ خود دیکھیں گے کہ ہماری جو ان کا جو پوری خاندانی طور پہ وہ کس طرح قربانیاں دے رہی ہیں ہماری پیپلز پارٹی کی حکومت، ذوالفقار بھٹو صاحب سے لے کے بے نظیر بھٹو، اب بلاول بھٹو زرداری، مطلب یہ کہ وہ یہ ضروری نہیں کہ ہم نے ان کے اوپر تھوپنا ہے، وہ ان میں شعور کے پیدا ہم کر رہے ہیں کہ وہ خود دیکھیں کہ ہمارے ملک کے لیے کون لوگ بہتر ہیں، ہم نے ان کو ہی سپورٹ کرنا ہے، اور اپنے ملک کے لیے ہم جو بھی کر سکتے ہیں اپنی جان تک کی پرواہ نہ کریں۔ ہمارے بچوں کو ہم یہی شعور دینا چاہتے ہیں کہ اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے بہتر سے بہتر کام کر سکیں وہ۔ فرح صاحبہ، آپ کے میاں پیپلز پارٹی کے جعلی کارکن ہیں اور آپ جعلی کارکن ہیں، کیا آپ اپنے جیسی پیپلز پارٹی کی جعلی خواتین کے لیے کوئی پیغام دینا پسند کریں گی؟ میں یہی پیغام دوں گی، خواتین کو بھی اس چیز میں آگے آنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم، کیونکہ مین جو کردار ہوتا ہے خواتین کا ہوتا ہے بچوں کی تربیت میں اور معاشرے میں، ایک اہم رول ہوتا ہے، تو اس چیز میں ان کو بلکہ آگے بڑھ کر اس چیز میں آنا چاہیے کہ ہم ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اور ہم صرف گھر بیٹھے ہی یہ چیزیں، یا ووٹ دینے کی لوگوں میں شعور پیدا ہوا کہ ووٹ دینا چاہیے، تو جب تک یہ خواتین میں شعور نہیں پیدا کریں گے بچوں میں یا معاشرے میں سدھار پیدا نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وفاقی پارلیمانی سیکرٹری اور سابق MNA خالد گرکی صاحب۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے حلقے میں جو یہ جعلی کارکن ہے جس کا نام ہے حسن رضا نقوی، اس کے بارے میں ان کے کیا تاثرات ہیں؟ زاہد بھائی، بات یہ ہے کہ میرے حلقے میں آپ کو سینکڑوں ایسے جعلے نظر آئیں گے جو دوسری تیسری نسل میں جعلے ہیں، جیسے حسن رضا نقوی ہیں، ان کے والد صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ڈائی ہارڈ ورکر تھے، تو ان کی وفات کے بعد حسن رضا آ گئے ہیں۔ اسی طرح میرے سینکڑوں آپ کو یہاں لوگ ملیں گے جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اپنی ساری زندگی برباد کی ہوئی ہے، اور صحیح معنوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کی شہید ذوالفقار علی بھٹو کے پیچھے لگ کے، محترمہ بے نظیر
بھٹو شہید کے پیچھے لگ کے انہوں نے پارٹی کو چلایا ہے، اور آج بھی اللہ کے فضل سے رحمت سے پورے لاہور میں ہمارے پاس 2 ہی سیٹیں ہیں، ایک 129 ہے اور ایک 130 ہے۔ تو یہاں بہت سارے چیلے ہیں جنہوں نے مذہب کی حد تک پیپلز پارٹی سے پیار کیا ہے، اور آج بھی وہ ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوئے ہیں۔ اور جس دن محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی ہے، آپ یقین کریں سب سے زیادہ بڑا احتجاجی جلوس جو ہے وہ میرے حلقے میں تھا۔ محترمہ کے چیلم کا سب سے بڑا کٹ جو ہے پورے لاہور کا سب سے بڑا کٹ، بارش کے باوجود تقریباً 10,000 کے قریب وہاں جالے اکٹھے ہوئے تھے، اور وہاں ہی لوگوں نے محترمہ کا چیلم بھی میرے حلقے میں ہی بنایا گیا تھا۔ تو اس طرح یہ لوگ چلے آ رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے ہی پارٹی ہے، یہی بنیادی کارکن ہیں پیپلز پارٹی کے۔ اور بہت سارے آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کیا تھے یا محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کیا تھیں۔ ان کو یہ پتہ جی میرا دادا جو ہے وہ شہید بھٹو کے ساتھ تھا، تو میں بھی پیپلز پارٹی کا کارکن ہوں۔ تو نسل در نسل چلنے والے لوگ آپ کو سب سے زیادہ لاہور میں آپ کو میرے حلقے میں نظر آئیں گے، اور ان لوگوں نے پارٹی کے لیے بے انداز قربانیاں دی ہیں۔ یہاں جیلیں کاٹنے والے بھی آپ کو بہت سارے لوگ نظر آئیں گے جنہوں نے لمبی عرصہ تک جیلیں کاٹی ہیں، اور آج بھی اس ملک میں جمہوریت کی لڑائی لڑنے والے آپ کو انشاءاللہ سب سے زیادہ یہاں نظر آئیں گے۔ تے کنیرا اتے